अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज आपसे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। आज एक वाकया सुनाना है, एक खबर सुनानी है, और ये खबर सुनते हुए, पढ़ते हुए, उसका सियाको सबाक देखते हुए मेरे खुद बार बार आंसू रवा हो जाते हैं। खबर बहुत छोटी है। खबर है जनाब के एक शख्स ने अपनी 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, क्योंकि उसका कहना यह था कि उसे इलाज की सहूलतें मैसर नहीं है। इससे पहले कि मैं इस मामले पर आगे जाऊं, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाकया आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मुख्तलिफ हदीस में आया, और इसे सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी शोहरा आफाक, जो उनकी किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी उसको जिक्र किया है। जिल्द नंबर 6 में सफ़ा 162 है। वो लिखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स आया और बैठ गया। अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मुसलमान नहीं थे, ईमान की दौलत से मालो माल नहीं हुए थे, तो हम बड़ा जुल्म किया करते थे, हम बगावतें किया करते थे, हम अपनी औलादों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरी एक बेटी थी, बड़ी प्यारी थी, बहुत मासूम थी, बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी घर जाता तो अब्बा अब्बा पुकारते हुए मेरे पास आ जाती। लेकिन चूंकि गैरत का तकाजा था अरब में कि अपनी बच्चियों को जिंदा नहीं रखना, तो मैंने भी एक दिन कसद किया कि उसे जाकर उसकी जान ले लूं। कहते, मैं घर में गया तो मैंने उसे पुकारा तो भागती हुई, दौड़ती हुई आई। मैं आगे चल दिया, वो मेरे पीछे पीछे चल दी। मैं उसे एक कुएं के पास ले गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर उस कुएं में गिराने लगा। जब मैं गिराने लगा तो उसके मुंह, वो मुझे पुकार रही थी, अब्बा अब्बा अब्बा। और मेरे ऊपर दहशत तारी थी, मेरे ऊपर अपने अजदाद का, अपने नस्ब का एहसास जारी था कि कोई हमारा दामाद बने, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते। और वही अब्बा अब्बा की आवाज उसकी आखिरी पुकार थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज सुने तो आंखों से आंसू रवा हो गए, चेहरा मुबारक आंसुओं से तर हो गया। साहिबा कराम और भी मौजूद थे। एक सहाबी ने उस शख्स को पकड़ लिया, उसे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, तूने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया है, रंजीदा कर दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, ये तो अपने गम का इलाज लेने के लिए मेरे पास आया है। इस पर जो मुसीबत गिरी है, जो मुसीबत टूटी है, उसका इलाज मेरे पास लेने आया। तुम उसी को पकड़ रहे हो, उसी को गिरफ्तार कर रहे हो। आपने फरमाया इसे छोड़ दो। उसे फिर बिठाया और कहा, अच्छा एक मरतबा फिर यही वाकया सुना। उस शख्स ने फिर एक मरतबा सुनाया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटी पर बड़ा जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इस्लाम से कब्ल जो गुनाह किए वो अल्लाह माफ करेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि आपकी किसी शख्स की एक बेटी पैदा होती है, उसके साथ 4 अमल करे। एक तो उसे जिंदा दफन ना करे। वैसे यहां पर एक मुझे ख्याल आता है कि जिंदा दफन करना ममनू हो गया था, फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यह शर्त क्यों रखी? मतलब ये तो होना ही नहीं था, लेकिन फिर बुनियादी शर्त रखी। शायद उन्हें एहसास था कि उम्मत में और लोग बहुत सारे आएंगे जो वाकई 14-15 सदियों बाद भी अपनी बेटियों को जिंदा दफन करेंगे। आपने फिर पहला उसे जिंदा दफन ना करे। दूसरी बात, उसे जलील ना करे, मतलब उसे किसी तौर पर भी जलील ना करे। तीसरी बात कि अपने बेटे पर उसे फकीयत ना दे, मतलब ऐसा ना हो कि वो उसे बेटों को अहम जाने और उसको गैर अहम जाने। उसे जिंदा रहने दे, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। तो फरमाया फिर वो शख्स जन्नत में जाए, मैं उसकी जन्नत की जमानत देता। बेटियों को क्या एहतराम। मुझे एक वीडियो पिछले दिनों नजर आई कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई, बहुत ज्यादा एहतराम हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन एक खाली एरिया है जिसे कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, उसे छोड़ा हुआ है। वो पता चला कि वो अरब का वो कब्रिस्तान है
جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. ان لوگوں نے زمانے جاہلیت کا وہ اپنے پاس اس کا ثبوت رکھا کہ جب بھی اس قبرستان کو دیکھیں تو امت کے لوگ اسے احساس کریں کہ ہم نے بیٹیوں کی تکریم کیسے کرنی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دور سے دیکھتے کھڑے ہو جاتے, چادر بچھاتے, جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے. کیا تعلیم تھی. لیکن آج جناب سندھ کے ایک علاقے میں ایک جناب شخص نے, نوجوان, اس کا نام طیب, کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, طیب طاہر تو ان کا نام تھا, لیکن عرف مچھر ہے. اور میں نے جب اس کی ڈیٹیلز پڑھی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں اس کا نام مچھر ہی ہونا چاہیے تھا جناب. یہ علاقہ ہے جناب, جیسے میں نے بتایا, نوشہر و فیروز پٹ ایدن کا جناب, اور کندھر یونین کونسل ہے جناب, اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اس شخص کو بتاتا ہے جناب کہ میری بیٹی, اسے گرفتار کر لیا گیا. اب گرفتار کرنے کے بعد اس سے جو گفتگو, اور یہ ذرا وہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کفن جو چھوپوری تو کہ یہ چھو نے کہو بابا ہاں جو تھی وئی غلطی تو تھی وئی ہے, پر یہ غلطی کبھی آ نیاणी کے پورن کفن بن نماز بن تو یہ بس دفن کرے چھڈیو ہے, یہ کیڑی غلطی ہے. ہاں مچھر صفا غریب ہے غریب تائیں تو علاج پیسہ کونا کہ وڈیرے نڈیرے کھنی ونی ہے, کہنے بھی کون کھنی ہے. اس شخص کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, اسے انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ کبھی اس سے انسانوں والا سلوک ہوا ہی نہیں ہے. اسے کیا پتہ انسانیت کیا ہوتی ہے, اسے اس تک میسج ہی نہیں پہنچ سکا. میں نے جب مزید ڈیٹیل لی تو پتہ چلا کہ یہ 150 روپے روزانہ کماتا ہے, اور اگر کسی دن یعنی ویکلی آف بھی نہ کرے, چھٹی بھی نہ کرے, تو 4,500 روپے ماہانہ اس کی آمدن ہے. اس آمدن سے کیا کرے گا. اور جب گرفتار ہو گیا جناب, اور اس کو باقاعدہ 3 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا, تو اس کی بیوی آئی. اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے ٹوٹل 4 بچے تھے, ایک بیٹی تھی 15 سال زندہ رہی, بیمار رہی, اور میں ایک در پر بھیک مانگتی رہی کہ اس کا علاج کرا دو. کسی نے علاج نہیں کرایا, مجھے کہیں سے علاج کی امید نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی, یہ پیدا ہوتے ہی بیمار تھی, تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. کہتی جی ہم نے کوشش کی. وہ خود کہتا ہے, طیب عرف مچھر راجپر, وہ کہتا ہے جی میں نے پہلے کوشش کی کہ اسے کسی کو فروخت کر دوں, کہ میری بیوی نے میری بیٹی کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اس کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اب اتنا تو ہو کہ 9 دن ہم آسانی سے کھانا کھا سکیں, اس کا اتنا معاوضہ مل جائے. میں نے فروخت کرنے کی کوشش کی, وہ فروخت نہیں تو پھر میں نے کسی کو ایسے ہی اللہ واسطے دینے کی کوشش کی, الفاظ ہے اللہ واسطے دینے کی کوشش کی, لیکن اللہ واسطے بھی کسی نے لی. تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. 15 دن انتظار کیا, اور پھر جا کر میں نے اسے ایک بوری میں ڈالا, اور جا کر ایک کھیت میں جا اس کو دبایا. اب اس کی قبر کشائی ہوگی. وہ کہتے جی زندہ تھی, میں مردہ نہیں تھی, مر نہیں گئی تھی, دفن کیا ہے بیٹی کو. دفن پہلے تو بیٹی کو دفن کرنے مطلب خیال ہی بڑا, لیکن میں نے زندہ دفن کیا ہے. بتائیں میں کیا کروں. اب وہ گرفتار ہو گیا. اب اس راجپر گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ صرف طیب مچھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ہے. انہوں نے آ کر لوگوں کو دکھایا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کھانا تو دور, مطلب وہ اچھی روٹی جی بھر کر نہیں کھا سکتے, علاج کی بہت دور کی بات ہے. ایک سکول قائم ہے لیکن غیر آباد ہے, اس کو جناب کبھی ٹیچر آئے نہیں, وہ کبھی سکول فنکشنل ہو ہی نہیں سکا. اور وہاں کے جو چیئرمین ہیں وہ مقامی MP کے جناب خاص آدمی ہیں, وہ کوئی سہولتیں آنے ہی نہیں دیتا, نہ کوئی سکول, نہ ڈسپینسری, نہ کچھ اور. ایسے میں ہم کیا کریں. ایسے میں مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ بڑا کلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ووٹ ہم صرف صحت کی بنیاد پر ووٹ لے لیں تو کمال ہے. وہ کہتے ہیں جی سندھ میں اتنی سے سامنے سے سہولتیں دے دی, اب جو بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا اتنی بڑی سہولتیں ہم نے دے دی, ہم چاہتے ہیں بلوچستان میں بھی سندھ جیسی سہولتیں ہوں. اور اس سے پہلے وہ جناب ایک اور بیان بھی دے چکے ہیں کہ میں چاہتا ہوں
کہ پنجاب میں بھی سندھ جیسی سہولتیں، اللہ نہ کرے سندھ جیسی سہولتیں ہوں، یہاں بھی علاج نہ ہو سکنے پر بچیوں کو، بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرنے پر مجبور ہو جائے۔ گرفتار تو ہو گیا، طیب عرف مچھر گرفتار ہو گیا، بات یہاں تک نہیں رکی۔ ٹھارو شاہ پولیس ہے جناب، شاہ صاحبان کی بھی ایک علیحدہ سائیکی ہے جناب سندھ میں۔ ٹھارو شاہ پولیس آ کر اس راجپر گاؤں کے کئی لوگوں کو گرفتار کر گئی، مثلا جو طیب تھا مچھر، اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر کے لے گئی، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم 15,000 روپے رشوت لے کر اسے چھڑا کر آئے ہیں، اور ہر روز نئے لوگوں کو ہمارے گرفتار کیے۔ انہوں نے کہا یہ سارے مردوں کو گرفتار کر لو، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے میرے 2 اور بچے ہیں، یہ بتاؤ وہ 150 روپے روزانہ کما کے آتا تھا تو میں روٹی کھلاتی تھی، اب بتاؤ میں کہاں سے کھلاؤں، کدھر جاؤں؟ وہاں سیاسی جو رعونت ہے، جو سیاسی تکبر ہے، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور کچھ نہیں، اور ان کو ووٹ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ زرداری صاحب نے اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی آصفہ کو جب سیاست میں جناب ان کا لانچنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، بیٹی نہیں جا سکتی، اس کو بلا مقابلہ کراؤ۔ 8-10 امیدوار تھے، سب کو پکڑ کے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، اور بلا مقابلہ ان کا انتخاب کرا لیا گیا۔ اور جو انتخاب ہوتا ہے، بڑے دعوے سے کہا جاتا ہے جناب بڑا انتخاب ہوتا ہے، کیا رعونت ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، زرداری صاحب کی بہن بلاول بھٹو صاحب کی جو پھوپھی ہے، اس کے خطاب سے وہ کیسے کہہ رہی ہے، کان کھول کر سن لو، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی پارٹی ہے، ایک انتخابی نشان ہے تیر، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیں۔ شہزاد کوٹ کے رہواسیوں، اس سٹی کے رہنے والوں، کمبر شہزاد کوٹ سے دور سے آنے والوں، کان کھول کر سن لو، ایک ہی نعرہ ہے، بھٹو کا نعرہ ہے، ایک ہی نشان ہے، وہ تیر کا نشان ہے۔ سارے تماشے بند ہونے چاہیے اور تیر کو ووٹ دینا ہے 11 تاریخ۔ اور دیکھے بھی آج دماغ میں اگر کوئی متی رہے، برائے مہربانی کڑی چھڑے۔ انہی کی ایک اور بہن آصف زرداری صاحب کی، اور جو بلاول بھٹو زرداری ان کی پھپھو عذرا پیچو وزیر صحت ہیں، ڈاکٹر عذرا پیچو، ان سے ایک سوال صرف کر لیا گیا کہ بتائیں آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں صحت کی سہولتوں کے، یہ تو ہسپتال آپ کے کھنڈر بنے ہوئے ہیں جو دیہات میں ہیں، اور کوئی فنکشنل ہے ہی نہیں۔ اس پر انہوں نے کتنا غصہ کیا، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بائیں ٹانگ کے بجائے دائیں ٹانگ۔ میں نے جواب دے دیا بس۔ ساتھی حضرات کی گزارش ہے کہ پروفیسر حکیم صاحب دنیا کی تمام بڑی ہستی پروفیسر حکیم صاحب اسامت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار جو ہوگا وہ عمر ہوگا۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی کا غلبہ ہے، تسلط ہے سندھ پر، اور مطلب مسلسل وہ حکمران اور بلا شرکت غیر حکمران کسی اور کو وہ اجازت ہی نہیں دیتے۔ تو بتائیں بلاول بھٹو صاحب، یہ گرفتاری کس کی ہونی چاہیے؟ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے، 15 دن کی بیٹی کو، کیونکہ اس کا صحت کا مسئلہ تھا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ناظرین پر بھی چھوڑتا ہوں کہ گرفتاری کس کی ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واقعہ اسے سنا رہے تھے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، گرفتاری کس کی ہونی چاہیے؟ یہ سامی میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس قسم کی صورتحال ہو تو اس شخص جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کیا ہو، اس کی گرفتاری بنتی ہے، یا انسانیت سے محروم رکھنے والے اس حکمران کی، بلاول کی گرفتاری بنتی ہے؟ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔